अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोदी सरकार पर मुसीबतों की बौछार। पहले जंग में जिल्लत आमेज शिकस्त, फिर अपने ही अवाम के हाथों दुर्गत, और अब अमेरिका ने एप्पल को भारत में आईफोन बनाने से मना कर दिया। प्रोग्राम के दूसरे से मैं बात करेंगे हुकूमत के मुंह से मुज़ाकरात का लफ्ज निकलने की देर, बानी पीटीआई की नंगे पांव दौड़, कहा मुज़ाकरात में एस्टेब्लिशमेंट का बंदा भी शामिल कर लें। प्रोग्राम के आखिर से मैं बात करेंगे मशरिक़े वुस्ता में तेजी से बदलते हालात, ईरान पाबंदियों के मुकम्मल खात्मे के बदले यूरेनियम अफजूदगी से दस्तबरदार होने को तैयार। इन सब मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम साहब, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा बुखारी साहब, मोदी सरकार का हाल तो वो हुआ है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने लगे हैं। अभी तो जंग के सदमे से निकले थे कि ट्रंप ने एप्पल को भारत में डिवाइस प्रोडक्शन से रोक दिया है, तो अमेरिका भारत को क्या मैसेज देना चाह रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि यकीनी तौर पर जंग में तो जो हालत हुई है मोदी की, मेरे ख्याल से अब उसको मेरे और आपके बयान की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ जो है वो रोज़े रोशन की तरह से वाज़ेह है, उसके सबूत भी हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू भी हो रही है और दुनिया एतराफ़ भी कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है, ठीक है जी। लेकिन दिफाई एतबार से और सफारती एतबार से ज़लील होने के बाद अब मोदी और मोदी की रजीम जो है उसको तजारती हजीमत का भी सामना है, और वो ट्रंप उनसे लगता है कि नाराज़ हैं। या तो भारत ने उनकी बात नहीं मानी है या भारत को उनकी बात समझ में नहीं आई है, लेकिन जो एक्शन है ट्रंप का उससे ये लगता है कि वो भारत और भारत के मोदी से कुछ ज़्यादा राज़ी नहीं है। ये हम क्यों कह रहे हैं कि अभी इस काबिल ही नहीं है कि इनसे मज़ीद आगे जो है वो कोई डील की जाए? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस बर्क रफ्तारी से भारत को ये बुखार चढ़ा था कि वो इस इलाके में एक मिलिट्री माइट है, वो इस इलाके में एक तजारती माइट है, वो बुखार उतनी ही बर्क रफ्तारी के साथ जो है वो उतर गया है। बिल्कुल। तो मोदी अब चैन से बैठा है। मेरा दिल उसको मोदी कहना चाहता नहीं, मैं उसको हमेशा बूचर ऑफ गुजरात कहता हूँ, और अब तो उसको पता नहीं क्या क्या कहना चाहिए। मेरे ख्याल से इज़ ए बूचर ऑफ इंडिया ऑल्सो, उसने जलील करा दिया हिंदुस्तान को। आइए जनाब देखते हैं, ज़रा जायज़ा लेते हैं कि भारत ने इब्तदाई तौर पर जो टैरिफ रजीम इंट्रोड्यूस कराई थी ट्रंप ने आते ही, जैसा कि उसने अपने इलेक्शन कैंपेन में दावे किए थे जी। दो बड़े दावे थे उसके। एक, उसने ये कहा था कि मैं एम्पावर करूंगा पाकिस्तान को, अमेरिका को, और दूसरा उसने ये कहा था कि मैं दुनिया में जंगें ख़त्म करूंगा। इसमें मुझे लगता ये है कि ट्रंप बड़ी बरकरफ्तारी से कामयाब हो रहे हैं जी। पहले तरह देखते हैं कि उन्होंने जंगों के हवाले से क्या कहा था। यूक्रेन की जंग को वो किसी किनारे लगाने के करीब करीब दिखाई देते हैं। पाकिस्तान भारत की जंग में उनका रोल जो है वो मेरा ख्याल है अब उसको तो अंडरमाइन आप नहीं कर सकते, हम सब के सामने है। गज़ा के हवाले से भी उनके प्लान्स हैं। अब वो किस हद तक टिल्टेड हैं टुवर्ड्स इसराइल और कितना वो संजीदगी से समझते हैं कि गज़ा के लोगों को भी जीने का हक़ है, वो तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन इस शोबे में यानी जंगें ख़त्म कराने के बारे में ट्रंप अपने तौर पर सीरियस दिखाई देते हैं। दूसरा था उनका कि मैं अमेरिका को एम्पावर करूँगा, यानी तिजारत के एतबार से जो उन्होंने तिजारती टैरिफ वॉर का आगाज़ किया था, वो बुनियादी तौर पर यह था कि वो ये कहते थे कि अमेरिका जो है वो सबसे कम बेनिफिशियरी है ट्रेड का, और पूरी दुनिया जो है अमेरिका से फ़ायदा उठा रही है। ये उनका आर्गूमेंट था जी। अब असल बात यह है कि वो चूँकि बुनियादी तौर पर एक बिजनेसमैन है, लिहाजा ही टॉक्स लाइक बिजनेसमैन। वो सफारती मजबूरियाँ नहीं है उसकी, वो जो हिज एक्सीलेंसी योर एक्सीलेंसी, वो खुली खुली बात करते हैं वो जी। तो उन्होंने दो बड़े काम किए अब तक। एक तो ये कि चाइना के साथ उनका टैरिफ रजीम के हवाले से बहुत वाइड गैप था, ठीक है जी। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में जो गुफ्तगू हुई अमेरिका और चीन के बीच, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूँगा इसको कि जो हमारे सामने है वो ये कि अमेरिका जो है उसने 145% जो है वो टैरिफ लगा दिया था चाइनीज़ गुड्स पर। चाइना ने भी उसको बढ़ा के 125% कर दिया था। गुफ्तगू के नतीजे में दोनों ही इसमें 115% कमी करने पर राज़ी हो गए हैं। लिहाजा अब अमेरिका 30% रह गया है और चाइना 10% रह गया है जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इतनी तलख इंटरेक्शन के बाद, इतनी वॉर ऑफ वर्ड्स के बाद अल्टीमेटली चाइना के साथ ट्रंप ने अपना मामला सीधा कर लिया है। उसके बाद वो आते हैं जी मशरिक़ वुस्ता के दौरे पे जी। मशरिक़ वुस्ता में भी उनकी अचीवमेंट जो है वो दे आर सेकंड टू नन। उन्होंने सऊदी अरेबिया के बीच में $142 बिलियन के तो मुआहदे साइन किए हैं आर्म सप्लाई के। वही पैसे, वही डॉलर जाएंगे अमेरिका को।
اور سعودی عرب وہاں $600 ارب کی انویسٹمنٹ کرے گا, وہ بھی پیسے جائیں گے امریکہ کو. تو لک ایٹ دا گین, امریکہ از اے ونر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں قطر جا کے $200 بلین کے اور وہ اگریمنٹ کر لیتے ہیں, اور ابھی مزید ہونے ہیں. جی. تو وہ جو امریکہ کو امپاور کرنے کی بات تھی, جو امریکہ میں انویسٹمنٹ لانے کی بات تھی, جو تجارتی اعتبار سے اس کو بہتر پوزیشن میں لانے کی بات تھی, ٹرمپ اس میں تو کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن مودی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کس خمار میں تھے, کیا ان کو بخار تھا, انہوں نے درخور اتنا ہی نہیں سمجھا کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے تجارت کے اعتبار سے, لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی کمی نہیں کریں گے, جو رجیم ہم نے ٹیکس کی لگا دی ہے وہ لگی رہے گی. آپ کو پتہ ہے ٹرمپ معاف کرنے والا تو ہے نہیں. بالکل. لہٰذا اس نے ابتدائی طور پر ایپل کے ٹم کک کو فون کیا, جو چیف ایگزیکٹو ہیں ایپل کے, اور اس کو کہا, وہ آپ نے فروری میں اعلان کیا تھا کہ آپ $500 ارب جو ہے وہ انویسٹ کریں گے امریکہ میں, چائنا سے واپس لائے, کیا ہوا اس کا؟ اور وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ وہ بھارت لے جانا چاہتے ہیں وہاں. تو اس نے کہا روک دیں گے فوری طور پہ. یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یعنی بھارت کو میرے خیال سے اچانک جو ہے وہ جھرجری ضرور آئی ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بھارت تو سمجھ رہا تھا کہ بس کچھ بھی کروں امریکہ میرے ساتھ کھڑا ہے. اور خاص طور سے یہ بیان ٹرمپ کا اس وقت آیا ہے جب واشنگٹن میں امریکہ اور بھارت کے تجارتی مذاکرات جو ہیں وہ جاری ہیں, وہ چل رہے ہیں. جی. تو اٹ شوڈ بی اے ویری سیریس سیٹ بیک ٹو انڈیا. اور مودی جو ہے وہ جس کے بارے میں اب یہ پاکستان انڈیا کے درمیان بھی سچویشن بڑی فریجائل ہے ابھی. میں عرض کروں آپ سے کہ پہلے تو یہ ٹریڈ والا معاملہ ہم ذرا اس کو نپٹا لیتے ہیں ذرا. تو ایک اعتبار سے جیسا میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ہندوستان کو. ہم کو بھی اس سے سبق سیکھنا بھی چاہیے, اور ہم نے تھوڑی سی ایفرٹ کی بھی ہے. مثال کے طور پر جب یہ ٹیکس رجیم لگی تو ہم نے اب ان کو پیشکش کی ہے امریکہ کو کہ آئیں ہم دونوں زیرو ٹیکس رجیم پہ چلے جاتے ہیں, نہ ہم آپ کے اوپر کوئی ٹیرف لگاتے ہیں نہ آپ ہمارے اوپر کوئی ٹیرف لگائیں. جی. اور مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے تسلیم کر لی جائے گی. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ ٹیرف رجیم کا اعلان کیا تھا تو جو ایپٹما کے سابق سربراہ ہیں اور جو سابق وفاقی وزیر بھی ہیں اعجاز گوہر صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر چیخو پکار کرنے کی بجائے لیٹ us try to convert it into an opportunity. جی. یعنی وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو پاکستان ول بی اے گینر. میں ذرا آپ کو تھوڑی سی تاریخ ریکال کر کے بتاؤں کہ 1950s اور 60s کی دہائی میں ہم نے امریکہ سے ہمیں ٹیکسٹائل کی مشینری اور انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان آئی تھی, اور اس نے اٹ ڈڈ ونڈرز. اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنے کے لیے امریکہ کی طرف دیکھیں, اور اگر زیرو رجیم کی بات ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اعجاز گوہر کے بقول ہم واقعتاً ایک اپرچونٹی میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے جناب صورتحال بھارت اور امریکہ کی تجارتی جو وارفیئر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو چٹکی کاٹی ہے ٹرمپ نے, وہ ہندوستان میرا خیال ہے اس کے اوپر یقینی طور پہ مشکل اور مصیبت میں گرفتار ضرور ہوگا. جی. ویسے مجھے لگ رہا ہے امریکہ ساری سچویشن کو اپنے انٹرسٹ میں یوٹیلائز کر رہا ہے. دیکھیں اس کو تو دیکھیے وہ ہی بلیوز ان ڈیلیورنگ. جیسا میں نے کہا ہی از ناٹ اے ڈپلومیٹ, ہی ڈزنٹ منس ورڈس. وہ کھلی ڈلی بات کرتا ہے کہ آؤ جناب سودا کرنا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا فرق پڑے گا, تھوڑی سی اور تفصیل اس کی اگر آپ اجازت دیں گی. اس وقت جو ہے وہ 90% فونز جو ہیں وہ چائنا میں اسیمبل ہو رہے ہیں, اور یہ جو ایپل ہے اس کی خواہش تھی کہ ہم 25% جو ہے آئندہ 1-2 سال میں بھارت میں لے آئیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ آتا تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا یعنی اچیومنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, وہ ہوتی. لیکن کیا چانس ہے کہ اگر اب بھارت میں نہیں لگیں گے تو پاکستان میں اس کی اپرچونٹی ہے کہ یہ سوال آپ نے بالکل صحیح اٹھایا. میں ابھی دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر, تو وہاں ٹکر بھی چلے ہیں. کسی نے پوچھا ہے یہ سوال اسحاق ڈار سے, اچھا, کہ کیا ایسا امکان ہے کہ وہ وہاں ہندوستان جانے کی بجائے پاکستان آ جائے. تو اس نے بہت گول مول سا جواب دیا, لیکن اٹس اے ڈپلومیٹک آنسر. انہوں نے کہا دیکھیں انویسٹ کرنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ اس نے پیسے کہاں لگانا ہے. یہ جواب بڑا پلازیبل ہے, لیکن بہرحال یو نیور نو. جس رفتار سے ہم اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, جس رفتار سے ہم نے امریکہ کی کچھ باتیں مانی ہیں, یہ جو ہم نے سیز فائر مان لی ہے بھارت کے خلاف, یہ امریکہ کے کہنے پر کی ہے ہم نے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں پھر آپس کے تعلقات میں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال یہ ہے کہ مشکل دن جو ہیں مودی کے اور مودی کے بھارت کے آنے والے ہیں, اور کسی نے بالکل خوب کہا ہے کہ مودی کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. بالکل, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب آ جائیے جناب, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے ابھی اسکائی نیوز کو, جو برٹش ٹی وی نیٹ ورک ہے,
اس میں انہوں نے 2-4 باتوں کے بارے میں جو کوئی ابہام تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہماری سرزمین اور سالمیت اور خود مختاری کے خلاف اگر کوئی حملہ دوبارہ ہوگا تو ہمارا جواب بہت بے رحمانہ ہوگا. یہ بے رحمہ کی جو اصطلاح ہے نا فوجی ٹرمنالوجی میں، یہ بڑی خوفناک ہے. جی، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اف انڈیا ٹیزز اس اگین، تو جو کچھ لوگوں نے دیکھا ہے یا جو کچھ بھارت کے ساتھ ہوا ہے لوگ یہ بھول جائیں گے. اتنا خوفناک ہمارا رد عمل ہوگا اگر کوئی ایونچوئلٹی کرنے کی کوشش کی گئی. دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت چونکہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، لہٰذا اس ریجن میں سنگین تباہی سے بچنے کے لیے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ ہم میں دونوں ممالک میں سے کوئی بھی اٹامک آپشنز کے اوپر جائے. ٹھیک ہو گیا جی؟ Stay with us. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب، جس طرح سے بھارت بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم سینتاس معاہدے کو معطل رکھیں گے، تو ہمارے تو اس پہ نیریٹو بڑا کلیئر ہے کہ اگر پانی بند ہوگا تو جنگ ہوگی. تو دیکھیے چانس وہ تو ہم اتنا واضح کر چکے ہیں. جب کوئی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کیا اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، جی، تو پہلے سمجھا جاتا تھا یہ خالی گیدڑ بھبکیاں ہیں. لیکن یہ جو 5 دن کی جنگ جو ہم نے 3.5 گھنٹے میں ختم کی ہے، اس کے نتیجے میں لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان مینز ایوری ورڈ آف وٹ اٹ سیز. تو اب ہمارے ریاکشن کے بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے. آگے دوسری بات جو انہوں نے اہم کی ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ اس کانفلکٹ کے نتیجے میں نمایاں ہو گیا ہے اور اب دس از پارٹ آف دا انٹرنیشنل ایجنڈا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب مسئلہ کشمیر کا حل چاہیے. ہمیں یہ ہیجمنی جو ہے اور یہ جو اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے بھارت وہاں، یہ صورتحال زیادہ قابل قبول نہیں ہے، نہ ہم اس کو ٹالریٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو بہت صاحب اس سارے معاملے پر ایک سوال بڑا اہم ہے جو کہ سب سوچ رہے ہیں کہ امریکہ کے ہمیشہ سے انڈیا کے ساتھ تعلقات جو ہے بڑے آرگینک رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہے ہیں. تو کتنے چانسز ہیں کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر تینوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو پاکستان کے موقف کو جو ہے وہ سپورٹ کیا کرے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امریکہ کے الائز زیادہ عرصے کے لیے تک رہے ہیں. ہم تو 7 دہائیوں سے امریکہ کے اتحادی ہیں. ہندوستان تو 6 دہائیوں تک روس کا اتحادی تھا. امریکہ نے اپنے انڈے بھارت کی باسکٹ میں تو ابھی ریسنٹلی رکھے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو، پھر نکال لیے. اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو بل کلنٹن کی جو وزٹ تھی ہندوستان کی، اس کے بعد سے یہ فلرٹیشن شروع ہوئی ہے نا. تو یہ کوئی بہت زیادہ پرانی نہیں ہے. ہم تو امریکہ کے بہت پرانے اتحادی ہیں. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، جو ذمہ داری اٹھائی ہے ٹرمپ نے، جنہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے میں ثالث بننے کے لیے تیار ہوں، یہ آفر بلا وجہ نہیں کرائی جاتی. یہ ہوا میں نہیں ہوتی بات، اس کی سالڈ فاؤنڈیشن ہوتی ہے. ہم ماننے سیز فائر پر صرف اس صورت میں ہے کہ اس اعلامیے میں ذکر کیا جائے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وائٹل ہے، اس خطے کا امن اس سے جڑا ہے. سو آر پوائنٹ آف ویو ہیز بن ونڈیکیٹڈ. دوسری طرف ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری مرضی کا حل نہ کریں. ٹرمپ صاحب آپ یون ریزولوشنز کو بنیاد بنا لیں، جی، استصواب رائے کروا دیں وہاں پر، اور ہمیں کشمیریوں کی مرضی سے کشمیریوں کی مرضی وہ خود طے کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ جانا ہے. تو میرے خیال سے ہمارا جو سٹانس ہے وہ انتہائی جینون ہے، اور اب پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ اس خطے کے حوالے سے مسئلہ کشمیر کے اوپر ہیں. یہ ہماری ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کانفلکٹ کی. ٹھیک ہے جی، میرا خیال ہے آگے بڑھ جائیں. جی جی بالکل. آپ دیکھیے قوم جو ہے وہ وکٹری مارچ کے بخار سے نکل نہیں رہی ہے. آپ جس طرف دیکھیں، آپ نے دیکھا چاہے وہ اسکول ہیں، چاہے وہ کالجز ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی ہے، چاہے وہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے، چاہے وہ این جی اوز ہیں، جس کو دیکھیں وہ جشن منا رہا ہے. جشن کی یہ کیفیت مصنوعی نہیں ہوتی کبھی بھی، یہ یاد رکھیں. قوم جب جشن ایگزامپل بھارت ہے. ہاں، جب وہاں دیکھ لیجیے سو گئے. بالکل. وہاں جہاں مودی صاحب ان کے اپنے جرنلسٹ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پاکستان میں تو ہر چیز پہ جشن ہو رہا ہے، جنگ تو وہ جیتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تو سو کا سامان ہے. اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ میت پڑی ہوئی ہے کسی کی. تو حقائق وہی ہوتے ہیں جس کا اعتراف دشمن اور دشمن کا میڈیا بھی کرے. بالکل. تو اس حوالے سے تو دو رائے نہیں ہے کہ جنگ ہم نے جیتی ہے، اور مودی ذلیل ہوا ہے، مودی کا بھارت بھی ذلیل ہوا ہے، مودی کی ڈیفنس فورسز ذلیل ہوئی ہیں. تو اس لیے یہ جو فتح کا جشن ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے. دوسری بات، وزیر اعظم آرمی چیف اور ایئر چیف نے آج ملاقات کی ہے ان شاہینوں سے، یعنی ان پائلٹ سے جنہوں نے آپریشن بنیان المرصوص میں حصہ لیا اور
انڈین ایئر فورس کو دھول چٹا دی، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ جس پہ مودی اتنے اتراتے تھے، ہائے میرے پاس رفیل آ جائیں، میں سبق سکھا دوں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہ رفیل جو ہے اس کا ملبہ اکٹھا کر کے میرے خیال سے چھپانے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو جو اقرار کر لیا ہے فرانس کے میڈیا نے، فرانس کے رفال بنانے والی کمپنی نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، کہ ہاں جناب یہ سانحہ تو ہوا ہے، تو رفال کی تو ایسی تیسی کرا دی انہوں نے. اور اس کے مقابلے میں چائنا کے جو F-17 تھنڈر ہیں، جو F-10 ہے، اور جو اس کا میزائل سسٹم ہے، اس کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں. دیکھیں یہ بات بالکل ثابت شدہ ہے کہ اٹس ناٹ دا مشین دیٹ میٹرز، واٹ میٹرز از ہو از بیہائنڈ دا مشین. تو مشین اکوپمنٹ تو ان کے پاس بھی تو رفال تھے نا، تو کیوں نہیں چلے وہ؟ اس لیے کہ ان کے پیچھے وہ ہماری طرح کے شاہین نہیں تھے. کوالٹی اوور دا کوانٹٹی، یہ بات ثابت ہو گئی ہے جنگ میں. ٹھیک ہے جناب، یہ ہو گیا جناب. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ میں آج اسحاق ڈار صاحب نے پوری تفصیل کے ساتھ یہ 5 روزہ جنگ جو ہے اس کا، جس کو کہتے ہیں سمنگ اپ، اس کا جو ہے وہ اس کی جسٹ جو ہے وہ پوری شیئر کی ہے پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے ساتھ. جو باتیں انہوں نے کہیں ان کو دہرانے کا کوئی مطلب فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ اب یہ ساری چیزیں لوگوں کے علم میں ہے، لیکن انہوں نے جو ایک نئی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کا نیو نارمز کا جو خود ساختہ تخیل تھا وہ تو بقول اپنے شیر افضل مروت کے وہ تو بڑھ گیا، تو وہ تو پاش پاش ہو گیا جی. دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر شعبے میں اپنی برتری ان کے اوپر ثابت کی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کی تفصیل ہے لمبی چوڑی، بہت وقت درکار ہوگا اس کو بیان کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اب دوسری بات ایک اور امپورٹنٹ ہے، کسی نے درفنتنی چھوڑی ہندوستان کے سوشل میڈیا میں کہ جی وہ پاکستان نے تو نیوکلر ہتھیار استعمال کیا ہے، وچ از ایبسلیوٹ نانسنس، ایبسلیوٹ نانسنس. ایک مگر ہم نے ایک مطالبہ کر دیا ہے کہ بھائی وہاں سے تو نیوکلیر کے جو مواد ہے وہ بھی چوری ہوتا رہا ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک نیا سانحہ بھی ہوا ہے. تو ہم نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ہے ایجنسی جو ہے اس کو کہا ہے کہ بھائی ذرا ان کی سیکورٹی کا جائزہ تو لے لیں، وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. یعنی آپ نے کبھی سنا یہ کسی اور ملک میں یعنی ایٹمی مواد جو ہے وہ چوری ہو گیا ہو اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بک بھی گیا ہو؟ یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی میرے خیال سے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے بھارت کی اٹامک انرجی کے حوالے سے جو بھی ادارے ہیں. پر جس طرح سے انہوں نے پہلگام کی انویسٹیگیشن نہیں کرائی وہ اس کی بھی نہیں کروائیں گے. ہاں نہیں، وہ وہاں تو ہر چیز کو مطلب ہے اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے تاکہ مزید شرمندگی اور مزید بے عزتی جو ہے وہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آ جائیے جناب، ہمارے جو فضائیہ ہے انہوں نے جو کارکردگی دکھائی ہے F-17 تھنڈر کے ساتھ، F-10 اس کے ساتھ، J-10 کے ساتھ، اس کا اعتراف کیا ہے فرانس کی جو میڈیا ہے اس نے بھی. اور اس کی وجہ بھی ہے، ان کے رفیل کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے، 3 آپ نے پھینک دیے ان کے. تو اعتراف کرنے کے وہ ہمارے پر کوئی احسان تو کر نہیں رہے ہیں. میرے خیال سے جو ہماری پرفارمنس ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب آ جائیے جناب، وہ ایک سابقہ فوجی نے یہ فالس فلیگ آپریشن کے حوالے سے جو مر کا حق ہے جی، اس کے اوپر کوئی ایک فوجی کے تاثرات آپ سنوانے والی تھی، اس کا کیا ہوا؟ جی وہ بخاری صاحب بالکل وہ سنواتے ہیں آپ کو. تو جو گفتگو آپ نے سنی ہے یہ اس کا اعتبار اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سابقہ فوجی کہہ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ اس وقت کلوزلی مانیٹر کریں ہندوستان کے میڈیا کو، تو جو ایسی کی تیسی مودی کی رجیم کی، مودی کے مشیر جو ہیں اپنے قومی سلامتی کے، ان کی فوجی قیادت کی ہو رہی ہے، وہ میرے خیال سے ہمیں اس کے اندر کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ بات وہاں اب ریئلائز کر لی گئی ہے، تسلیم کر لی گئی ہے کہ بھارت کو دفاعی اعتبار سے، ڈیفنس کے اعتبار سے بہت بری شکست ہوئی ہے. اچھا جی، ڈی جی ایم اوز کا رابطہ ہوا جی 3ری مرتبہ، 2 پہلی دفعہ ہوا ہے. ایک تو یہ کہ جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے. وہ جو لوگ کہہ رہے تھے یہ ٹیمپریری ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، یہ مودی جو ہے وہ زخمی شیر ہے، وہ پلٹے گا، کوئی نہیں پلٹتا. اس لیے کہ اس سیز فائر کے گارنٹرز جو ہیں وہ امریکہ جیسی سپر پاور اس کا پریزیڈنٹ ہے، جس کے کہنے پر یہ ہوئی ہے. وہ اس کو اتنی آرام سے اڑنے نہیں دیں گے. ایک چین جو ہمارا ہمیشہ سے ساتھی رہا ہے، ہمیشہ سے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے ہمارا، وہ تھوڑا سا پریشر اس طرف سے بھی اب ہندوستان کے اوپر آ رہا ہے. وہ جو ہے نا جی اروناچل پردیش، اس میں جو تبت سے منسلک علاقے ہیں ان کے چائنا نے اپنے نام رکھ دیا ہے.
تھوڑا سا ہندوستان کو یہ بتایا کہ ہم بھی ہیں، آل سائڈ سے پریشر پڑ رہا ہے. ہم بھی ہیں. وہ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے جب ہمارے پانی بند کرنے کی بات ہوئی تو کسی نے بالکل وجہ طور پہ یہ کہا تھا کہ صرف سندھ ہی نہیں بھارت سے آتا، بھارت کا ایک اور بڑا دریا ہے جس کا نام برہم پترا ہے، وہ چین سے آتا ہے. بخاری صاحب مجھے لگتا ہے اس ساری سچویشن جو ہے دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز. ایک تو یہ کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ متحد ہو گئی ہے پھر سے، دوسرا مسئلہ کشمیر ایک دفعہ پھر سے اجاگر ہو گیا، اور تیسرا امریکہ چائنا ٹریڈ کے لیے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اینڈ پاکستان مسٹ یوٹیلائز دس اپرچونٹی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پی ٹی آئی کے اندر کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس پر. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا بخاری صاحب، پی ٹی آئی نے اپنی روایت کے عین مطابق ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے. حکومت کے منہ سے مذاکرات کا لفظ نکلنے کی دیر تھی کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا جی حضور. تو سر اس کی کیا وجہ ہے یہ بتائیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ٹرن ہے نا، یہ بقول خان صاحب کے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے. اچھا، لیکن انہوں نے لیڈروں کے نام بتانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ میں اگر اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے طور پہ دیکھوں تو وہ شخص جو اپنے لفظوں پہ قائم نہ رہتا ہو، میں تو اس کو لیڈر ہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو بڑا کہاں سے ہو جائے گا وہ. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، ٹھیک ہے، انہوں نے ایک نئی اصطلاح اپنے لیے استعمال کی اور اس اصطلاح نے بالآخر ان کو کہیں کا چھوڑا نہیں ہے. جی، تو یہ کل بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، پھر میں کہتا ہوں یہ وہی چور ڈاکو نہیں ہے، یہ فارم 47 والے نہیں ہیں جن سے یہ اب بات چیت کر رہے ہیں. پہلے تو انہوں نے کہا تھا ان چوروں کے ساتھ تو میں نہیں بیٹھوں گا، جو مرضی ہو جائے. تو اب جتنی برق رفتاری سے انہوں نے وہ آفر، ابھی تو میرا خیال ہے اس کی ایکو گونج رہی ہوگی پارلیمنٹ کی دیواروں کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. جی، مگر ایک اور چھپی ہوئی خواہش اس کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ایک ان کا بھی نمائندہ بٹھا لینا. اچھا، وہ اس کی وجہ ہمیں جاننا چاہیے. جی، ویسے تو میرے خیال ہے ہمارے ناظرین کو پتہ ہوگا، ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہلی دفعہ فوج لے کے آئی تھی، ووٹ نہیں لے کے آیا تھا ان کو. 2018 کا الیکشن جو ہے اس کی بہت بڑا ثبوت ہے. جتنی بدترین تاریخ کی دھاندلی 2018 کے الیکشن میں ہوئی، جس کے نتیجے میں خان صاحب اقتدار کے ایوانوں تک پہنچے، اور جو لے کے گئے پھر اس کے ساتھ جو سلوک انہوں نے خود کیا وہ سب کے سامنے ہے. پھر اب ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ اپنے محسن کو اگر محسن کشی کا شکار بنائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی خیر نہیں ہوتی. اینی وے، بات پہ آتے ہیں. جی، یہ بات میڈیا اور سیاسی ایلیٹ جو ہے ایک طویل عرصے سے انہیں بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جب سے وہ اقتدار سے نکلے تھے، کہ بھائی پولیٹیکل معاملات کا حل جو ہے وہ پولیٹیکل ڈائیلاگ میں ہے. آپ اگر ان کی طرف دیکھیں گے، آپ ضرور دیکھیے، ماضی میں بھی لوگ دیکھتے رہے، ان کی طرف دیکھنے سے فائدہ بھی ہوتا رہا ہے. لیکن اس دفعہ انہوں نے بورڈ لگائے ہوا باہر، نو تھینک یو، ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، ہم سیاستدان نہیں ہیں، خدا کے لیے ہماری طرف مت دیکھیں. پھر انہوں نے ضد کی ایک خط لکھا، پھر انہوں نے ضد کی دوسرا خط لکھا، پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو اڈیالہ میں بیٹھا قیدی ہے، دھرنا پالیٹکس بھی یوز کی حکومت کو پریشر، یہ جو اڈیالہ میں بیٹھا قیدی ہے، اس کا نہ ہم خط پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں نہ وصول کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، اور اگر کسی طرح آ بھی گیا تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، میرا بیان نہیں ہے. جی، لہٰذا ادھر سے جس کو کہتے ہیں ریڈ جھنڈی بہت دفعہ دکھائی گئی، ایک دفعہ نہیں. اگر آپ کو یاد ہو جو پشاور میں ملاقات ہو گئی تھی چیف کی بیرسٹر صاحب اپنے گوہر سے اور علی امین گنڈا پور سے، کہ آج جشن منایا گیا تھا پوری پی ٹی آئی میں، نئی کھڑکی کھل گئی ہے، اب دروازہ کھلا ہے. پھر اس کے بعد انہوں کو پھر کہنا پڑا کہ نو تھینک یو ویری مچ، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو یو. ٹھیک ہے جی. اب آجا جی مذاکرات پہ. جی، دیکھیے مذاکرات اگر پولیٹیشین صحیح کرنے تھے تو شروع تو ہوئے تھے ایک دفعہ. یاد ہے نا جب 3 دور ہو چکے تھے اس کے، جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے ان کی صدارت میں جو مذاکرات شروع ہوئے تھے، وہ اگر جاری رہتے، آپ اڈیالہ جیل سے لگامیں کھینچ کے سبوٹیج نہیں کرتے تو اب تک کوئی نتیجہ نکل گیا ہوتا. بالکل یقینی طور پر کوئی نتیجہ نکل گیا ہوتا، آپ مین سٹریم پولیٹکس کے حصے دار بن گئے ہوتے. خان صاحب کو جو اس کے مشیر اور دوست مشورہ نہیں دیتے ہیں یا غلط مشورہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جتنی قوت ان کے پاس ہے پارلیمنٹ میں، 84 کے قریب ان کے ایم این ایز ہیں، 100 سے زیادہ ان کے ایم پی ایز ہیں یہاں، میجورٹی حکومت ان کی کے پی کے میں ہے. آپ مجھے بتائیں ایسی پارٹی کے ہیڈ کو پولیٹیکل ڈائیلاگ کو ڈینائی کرنا چاہیے کبھی؟ وہ تو حشر کر دیتے اس حکومت کا، سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی، جو 2 بڑی حکومتیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی حکومتیں بھی گراؤں گا، میں اسمبلیاں بھی توڑوں گا،
تو پھر وہ بھگت رہے نا، اس سارے کا کیا دھرا بھگت رہے. اینی وے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مذاکرات شروع کیسے ہوں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر ایک فوج کا نمائندہ بھی بٹھائیں. مجھے توقع نہیں ہے کہ فوج اس پہ راضی ہوگی، بیکاز دے وانٹس کہ یہ ڈیفنس کا معاملہ ہم پہ چھوڑیں. ڈیفنس میں انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں مانگا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ ہیئر وی آر. اور وہ کہتے ہیں سیاسی معاملہ جات آپ خود چلائیں، ہونا بھی ایسے چاہیے. اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ عدالتی معاملہ جات بھی سہولت کاری نہ کریں، انصاف کریں. جی تو اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے نا، لیکن یہ ساری چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں پی ٹی آئی کو. وہ اب سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ ان کے دشمن ہے، جی اس لیے کہ ان کی اب دوست نہیں ہے اس طرح سے جس طرح پہلے، چاہے وہ کھوسوی عدالت تھی، چاہے ساکھوی عدالت تھی، چاہے وہ بندیالی عدالت تھی، وہ تو چاہے وہ گلزاری عدالت تھی. اب وہ نہیں ہے، اب وہاں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا آغاز اگر ہوا، مجھے یوں لگتا ہے تو وہ اسی پریمیسز سے ہوگا جہاں سے ختم ہوا تھا، کیونکہ اس میں کوئی پری کنڈیشن نہیں تھی. جی اس میں یہ تھا کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، حل نکالتے ہیں. اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. کوئی ذی شعور آدمی، کوئی میڈیا کا سینسیبل آدمی پولیٹیکل ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہو سکتا. بالکل. اور راستہ وہیں سے نکلنا ہے. بالکل. اور جتنی اس میں دیر کی جائے گی اتنا نقصان ہو رہا ہے. بالکل بخاری صاحب، دیر آئے درست آئے. دس از دا مومنٹ کہ جب پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے مڈل ایسٹ میں چینجنگ ڈائنامکس پر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا بخاری صاحب، ایران اور امریکہ میں برف پگھلتی دکھائی دے رہی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ہم پر سے سینکشنز ختم کر دی گئیں تو ہم اپنی یورینیم انرچمنٹ کو کم کر کے 2015 کے معاہدے کے مطابق 3.67% پر لے آئیں گے. تو بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ امریکہ اس بات کو، اس مطالبے کو مان لے گا؟ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نکلے گی اس کی؟ دیکھیے، جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ معاملہ جات کو نپٹانے کے چکر میں ہے، تو دیر از اے ویری اسٹرانگ پاسبلٹی کہ امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں اس کا کوئی حتمی نتیجہ نکل آئے گا. دیکھیے، اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہم ذرا تھوڑی سی اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایران جو ہے اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو یورینیم کو انرچ کر رہا ہوں، یعنی جو افزودگی کا لیول ہے وہ اس وقت ایران کا 60% ہے. جی. اور نیوکلیر بم بنانے کے لیے آپ کو 90% چاہیے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ ایران از ویری کلوز ٹو اٹ. یس. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہم 2015 کے معاہدے کے مطابق اسے 3.7% پر لانے کے لیے تیار ہیں. اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ آپ ہمارے اوپر سے ساری پابندیاں اٹھا لیں. آپ نے دیکھا کہ ابھی گزشتہ روز ہی انہوں نے 6 افراد پر اور 12 کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی. جی. ٹھیک ہے. اس نے کہا یہ پابندیاں آپ کو ختم کرنی ہوں گی. ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے آپ سے، آپ ہماری بات مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرائیں. اس کے حوالے سے جو خامنہئی کے مشیر ہیں شمخانی صاحب، ان کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے. جی. انہوں نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کے قریب ہیں. اگر ہماری یہ کنڈیشن کہ ہم پر سے پابندیاں اٹھانے مان لے امریکہ تو میں آج ہی سائن کرنے کے لیے تیار ہوں. لک ایٹ دا اتھارٹی ود وچ ہی از اسپیکنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جب اپنے نمائندے بھیجتا ہے تو ان کو اختیار ساتھ دے کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران اپنی اس پوزیشن کو جو 60% وہ انرچ کر رہا ہے اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہماری بھی بات ماننی پڑے گی آپ کو. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایرانی وزیر خارجہ جو عراقچی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو دھمکیاں آپ دے رہے ہیں نا ہمیں کہ ہمارے خلاف جو ٹرمپ کے بیانات ہیں اس سے ہم خائف ہونے والے نہیں ہیں. اور امریکہ وہ ملک ہے جس نے ایران کی ترقی میں رکاوٹ ڈالی. امریکہ اسرائیلی جنگی جرائم پر آنکھیں بند کیوں کر لیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ادھر تو آپ نہیں دیکھ رہے جو ہیومن وائلیشن ہوتی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں، جس طریقے سے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ادھر آپ چپ ہیں. جب آپ کا منہ کھلتا ہے ہمارے خلاف آپ بیان دے دیتے ہیں. ایرانی صدر نے بھی یہی کہا کہ غنڈہ گردی کے آگے ہم نہیں جھکیں گے. ٹرمپ کہہ رہا ہے جی ہم ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب آ گئے ہیں. جی. مگر ایران کا پریزیڈنٹ اور اس کا جو نمائندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم غنڈہ گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے. وہی جو کہ ہمیں ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نئی جو تجویز ہے وہ ایران نے پیش کی اور وچ از ویری پلازیبل. وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران سعودی عرب اور یو اے ای کے ساتھ مل کر یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے ایک کنسورشیم بنانے کے لیے تیار ہے. جی. کنڈیشن اس کی یہ ہوگی کہ یہ فیسلٹی رہے گی ایران میں ہی، لیکن اس میں یو اے ای اور سعودی عرب شامل ہو جائیں گے.
مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے امریکہ کے ہمدردوں کی نمائندگی ہوگی اس میں. یہ اس تجویز کے اوپر اچھا بھی. بخاری صاحب، ٹرمپ کے دورہ مشرق وسطیٰ کے تناظر میں اسرائیل نے غزہ میں بمباری تیز کر دی ہے، تو کیا لگتا ہے اسرائیل امریکہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیے اسرائیل جو ہے وہ ایک بے لگام گھوڑا ہے جس نے پہلے بائیڈن کی بات نہیں مانی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے ہلری آئی تھی جب وہ وزیر خارجہ تھی، اس کے ساتھ جو سلوک نیتن یاہو نے کیا تھا ایئرپورٹ کے اوپر، کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں اس کی تفصیل. لیکن اس نے یہ کہا تھا نیتن یاہو نے ہلری کلنٹن سے، اگر آپ ہمیں فلسطینیوں کو قتل کرنے سے روکنے آئی ہیں تو ایئرپورٹ سے واپس چلی جائیں. جی اس قدر ڈٹائی اور اس قدر غیر انسانی رویہ تھا. جی بخاری صاحب، آئی ریئلی وانٹ ٹو ڈسکس دس ود یو، لیکن ابھی پروگرام کا ٹائم ہمارے پاس ختم ہو گیا ہے. تو اس امید کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ دنیا اور بالخصوص فلسطین میں جو ہے وہ امن ہو جائے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے کو. اسٹے ود اس. اللہ حافظ.